बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को ख़त लिखे जाने के बाद मामलात में तेज़ी आई है। मामलात बड़ी तेज़ी के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में 8 फरवरी की एहतजाजी तहरीक से पहले कप्तान की रहाई के हवाले से अमरीकी पैगाम को इंतहाई मानी खेज करार दिया जा रहा है। जी हाँ, बिलाखिर वो ख़त, वो पैगाम जिसके मुतल्लिक मजाक उड़ाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुखालफिन की जानिब से कि क्या अमेरिका की जानिब से मुतालबा आएगा, क्या कोई ख़त लिखा जाएगा, क्या कोई पैगाम आएगा, तो बिलाखिर वो पैगाम आ गया। वो ख़त लिख दिया गया अहम तरीन अमरीकी शख्सियत की जानिब से कि इमरान खान को रिहा किया जाए। किस हद तक इसके असरात पाकिस्तानी सियासत के ऊपर पड़ने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ख़त लिखने के बाद ये मामला भी अब आगे बढ़ गया। चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा था। अब एक नई डेवलपमेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस की जानिब से अहम तरीन ख़त सामने आया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को लिखा है। गोया के इमरान खान के चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त, इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखना, और फिर जनाब बदलती हुई सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानिब से अमरीकी कांग्रेसमैन का ख़त सामने आना, और अब नई डेवलपमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का ख़त लिखना, ये जाहिर करता है कि इमरान खान का लिखा गया ख़त मामलात को लेकर किस तरह से जनाब आगे बढ़ रहा है। और आज पतन डेवलपमेंट की रिपोर्ट भी आई 1 साल पूरा होने पर इंतखाबी धांधलियों के हवाले से। और इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में 8 फरवरी 2024 को जो धांधली हुई इस चुनतखे हुकूमत माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है सवाबी के अंदर। क्या लाहौर मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो जनाब बात करते हैं सबसे पहले जो विल्सन, अमरीकी कांग्रेसमैन। जी हाँ, और ये वही जो विल्सन है कि जिनसे बिलावल भुट्टो माफ़ कीजिएगा मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की, बड़ा टाइम लेकर, बड़ी कार्रवाई डालने के लिए। लेकिन उनसे मुलाकात के बाद जो विल्सन की जानिब से एक ट्वीट सामने आ गया कि फ्री इमरान खान। जो विल्सन ने आज भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर ये ख़त शेयर किया और उन्होंने कहा कि ग्रेटफुल टू सेंड दिस लेटर टुडे to the political and military leaders of Pakistan to free Imran Khan. I will also be engaging the Trump administration on this issue. उसके बाद फिर तफसीलात के मुताबिक ये ख़त उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, वज़ीर-ए-आज़म चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और चुनतखब सदर आसिफ जरदारी को भिजवाया, जिसमें उन्होंने इमरान खान की रहाई का मुतालबा करते हुए ये कहा कि आप अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो बैलेट बॉक्स में शिकस्त देने की बजाय अगर सियासी इल्ज़ामात के तहत बिला जवाब उन्हें हिरासत में ले लें तो ये जनाब दुरुस्त नहीं, और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी इजहार की बुनियादी ज़मानतों का एहतराम करना चाहिए। और पाकिस्तान पर ज़ोर देता हूँ कि वह जमहूरी इदारों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए काम करें और अपना किरदार अदा करें। जी हाँ, बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को कह दिया गया और था जिसका इंतज़ार, आखिरकार वो पैगाम आ गया और अपना सा मुँह लेकर रह गए वो तमाम बड़े एंकर्स, वेले करम निगार और मुलाजम सहाफ़ी जो ये बात कर रहे थे कि जनाब अमेरिका से इमरान खान के हवाले से किसी किस्म का पैगाम या ख़त नहीं आने वाला। और इसके अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट बात जो विल्सन की जानिब से की गई, अमरीकी कांग्रेसमैन है वो, उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से जल्द जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया को भी अंगेज करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरी जानिब इस ख़त को पाकिस्तान के सियासी हलकों में किस तरह से देखा गया, किस तरह से लिया गया, इसे एक बाज़ाब्ता तौर पर पहला पैगाम अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से करार दिया जा रहा है,
کیونکہ امریکہ کے اندر نو منتخب انتظامیہ، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جنہوں نے 20 جنوری کو اقتدار سنبھالا تھا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ کسی امریکی عہدیدار کی جانب سے پہلا بڑا اہم ترین مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 جج صاحبان نے عمران خان کے اس موقف کی تائید کر دی جو عمران خان نے موقف پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے چند دن پہلے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اندر بیان کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان پہلے ہی عمران خان کے اس موقف کی تائید کر چکے ہیں۔ ججز کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے 4 ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا کہ کس کے ایجنڈے اور مفاد پر عدالت کو اس صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سینیئرٹی طے ہونے تک ججز کی تعیناتی روکی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے، نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ تنازع بنے گا۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر 3 مزید جج صاحبان، جسٹس وہ عقیل عباسی، جسٹس شہزاد ملک اور جسٹس عرفان سعادت، انہیں بھی اسی موقف کا حامی قرار دیا جا رہا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز ٹرانسفر ہوئے، آئین کے مطابق نئے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ حلف لازم تھا اور حلف کے بغیر ان کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ موقف بھی اس خط کے اندر اپنایا گیا کہ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیارٹی لسٹ بدلی جا چکی ہے اور موجودہ حالات میں نئے ججز لانے سے کورٹ پیکنگ کا کہ عدالتوں کو پیک کیا جا رہا ہے اس کا تاثر ملے گا، اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ عدالت کو اس صورتحال سے کیوں دوچار کیا جا رہا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ کس کے ایجنڈے اور مفاد پر عدالت کو اس صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے، کس کا ایجنڈا ہے، یہ کس کا مفاد ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے۔ ججز نے موقف اپنایا کہ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک ججز کی تعیناتی مؤخر کر دی جائے اور کم از کم آئینی بینچ سے فل کورٹ کی درخواست پر فیصلے تک تو یہ تعیناتی ضرور مؤخر کی جانی چاہیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی طے ہونے تک ججز تعیناتی روکی جائے، اور آئین کے مطابق ججز کا تبادلہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے۔ اور ججز ٹرانسفر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستقل طور پر ایسا نہیں ہو سکتا، ججز کا تبادلہ مقررہ وقت کے لیے ہو سکتا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتا، اور مدت مقرر نہ ہونے کا مطلب ہے تبادلے کا حکم کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ تبادلہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری ہو۔ تبادلے کے بعد آئینی طور پر ججز حلف لینے کے بھی پابند ہیں۔ ججز کا حلف اسی ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے انہیں تعینات کیا گیا ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اہم ترین آئینی اور قانونی نکتہ کہ حلف اسی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے انہیں تعینات کیا گیا ہو۔ خط میں مزید کہا گیا کہ ہائی کورٹ ججز کا حلف تمام ہائی کورٹس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین اور آئینی نکات بالائے طاق رکھتے ہوئے از خود وہ جج صاحبان کی سینیارٹی کا تعین کر لیا ہے، جو کہ سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اور آئینی بینچ اگر فل کورٹ کی درخواستیں منظور کرتا ہے تو پھر فل کورٹ کون تشکیل دے گا؟ لاہور ہائی کورٹ کا سینیارٹی میں 15ویں نمبر کا جج اسلام آباد میں سینئر ترین جج بنا دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ اگر فل کورٹ کی درخواستیں منظور کرتا ہے تو فل کورٹ کون تشکیل دے گا؟ بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ ججز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو کیا اس میں ترمیم کے تحت آنے والے ججز شامل ہوں گے؟ اگر نئے ججز شامل نہ ہوں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ تشکیل کردہ بینچ فل کورٹ تو ہے ہی نہیں، اور اگر موجودہ آئینی بینچ نے یہ کیس سنا اور اس پر پہلے ہی عوامی اعتماد ہے وہ تو متزلزل ہے۔ اور خط میں یہ کہا گیا کہ موجودہ حالات میں یہ جو کورٹ پیکنگ ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے، کس کے مفاد کے لیے عدالت کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہ جملہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جو اس کے اندر وہ استعمال کیا گیا۔ اور 1 فروری کو زرداری صاحب نے لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج کا جو تبادلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کر دیا تھا۔ اس سے پہلے 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا
تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ نہ کریں، لیکن اس کے باوجود یہ کر دیا گیا۔ اب موجودہ حالات کے اندر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا آواز اٹھانا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا آواز اٹھانا اسے انتہائی سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی ایو پر، ایسے موقع پر کہ جب پاکستان تحریک انصاف مزاحمتی تحریک کے ذریعے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کی جانب سے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے جو عمران خان کے خط پر رد عمل دیا تھا، اس میں بھی عمران خان سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف پر ایک مرتبہ پھر منت ترلا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دباؤ دونوں حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر گرفتار کرنے کے کچھ دیر بعد انہیں پولیس چوکی اڈیالہ جیل سے گرفتار کرنے کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، گیٹ نمبر 5 پر ملاقات ان کی طے تھی۔ اس کے بعد ان کی اڈیالہ جیل کے عملے سے تلخ کلامی ہوئی اور بات چیت ہوئی، تو میں ہوئی، اور انہیں داخلے سے کیونکہ روکا جا رہا تھا اور انہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا کر بعد میں کہا جا رہا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، اور جس پہ فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل چوکی میں جیل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دی۔ کہا انہوں نے کہ میں وکیل ہوں عمران خان کا، میرا وکالت نامہ جمع ہے، کیوں مجھے روکا جا رہا ہے، کیوں اجازت نہیں دی جا رہی؟ کیونکہ اندر کیس تھا GHQ، انسداد دہشت گردی عدالت نے GHQ کیس کے اندر سماعت جو ہے وہ مقرر کر رکھی تھی، اور جناب یہ کہا گیا مجھے روک کر کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں، 2 گھنٹوں تک بٹھایا گیا، حبس بجا میں رکھا گیا، قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جائے۔ الٹا لیکن فیصل چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، دباؤ بڑھانے کی کوششیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر، اس کے باوجود کہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ ہونا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کئی درخواستیں پہلے ہی اسی طرح سے مسترد کی جا چکی ہیں جلسے کے حوالے سے، اور کہا گیا جناب انٹیلیجنس کمیٹی کہہ رہی ہے کہ جناب بڑا خطرہ ہے، کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل سپیکر کانفرنس ہے، لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ہو رہا ہے، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے پاکستانی عوام کا، انہیں احتجاج کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ چیف آرگنائزر PTI عالیہ حمزہ نے کہا کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم جلسہ کریں، اگر اب اجازت نہیں ملی تو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوٹ کر کے کہ جناب ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، آج انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی تھی عمران خان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب کل کا جلسہ جو ہے 8 فروری کا وہ صرف ثوابی میں ہونے جا رہا ہے، اور ہم اس وقت ٹکراؤ جو ہے وہ اس وقت ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اور تحصیل اور UC کی سطح پر ہم احتجاج کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے اس موقف کے اوپر قائم رہیں گے جو کہ انہوں نے حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنایا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے احتیاط کریں، وہ شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ KP کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی درست نہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ پتن کی آج آنے والی رپورٹ جو ہے وہ یہ واضح کرتی ہے کہ دھاندلی کے ریکارڈ پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے وہ توڑے گئے، بلوچستان کے اندر بھی، کوئٹہ کراچی کے اندر بھی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت رہی تھی۔ اور یہ جو 2 موقف ہیں کہ ہم نے نئے انتخابات کے حوالے سے کرنا ہے مطالبہ، یا پھر جو مینڈیٹ ہے فارم 45 کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کو 1 سال پہلے ملا تھا، اس کی واپسی کے لیے تحریک جو ہے وہ چلانی ہے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ معاملہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو جو دھاندلی کی گئی پاکستان کے عوام کے ساتھ، اس کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر 7 فروری 8 فروری کا آغاز نہیں ہوا، رات گئے لیکن تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، سوابی میں میدان سج چکا ہے۔ جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں پورے KP کے اندر موبلائزیشن ہے بڑی تعداد میں عوام کی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے دیگر جو قریبی علاقے ہیں جو خیبر پختونخوا کی سرحد کے ساتھ ہیں، پوٹھوہار سمیت، وہاں سے بھی لوگ بڑی تعداد میں اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں،
اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا مینار پاکستان یا لاہور میں بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوگی یا نہیں. لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت بدلنے کے بعد کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام اس اہم ترین موقع پر آتی ہے باہر اپنے حقوق کی بحالی کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے اور جمہوریت کے لیے. اور اس موقع کے اوپر یہ جو امریکہ کی جانب سے آنے والا خط ہے ایک بار پھر واضح کر دیں، اس کے بعد اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں ان کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اس چنتخب حکومت کے اندر بھی ایک پشیمانی، پریشانی کی بھی جو ہے وہ فضا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس چنتخب حکومت کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.